سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قابل قدر علماء اعظام و کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے تمام انبیاء کرام، خاص کر کے اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سلام کے بعد آج کے اس درس میں ایک سماجی برائی کا ذکر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسے گناہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی خطرناک گناہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج جسے ہم لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جسے آج گناہ کا ہونا ہی تصور نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کیے بغیر اگر موت آتی ہے تو انسان کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں رائگاں اور بیکار ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ آج عام ہے، 99 نہیں بلکہ 100% اگر میں کہہ دوں تو میرے خیال سے غلط نہ ہوگا کہ لوگ اس گناہ میں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کون سا ایسا گناہ ہے جس میں سبھی لوگ پھنسے ہیں، جو سب لوگ کر رہے ہیں؟ وہ گناہ غیبت ہے. غیبت ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی سماجی برائی ہے جس میں آج سارے لوگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کا احساس تک ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے کہ ہم گناہ اور غلطی کر رہے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ بھی فضیلت محترم بتا رہے تھے، سردی کے موسم میں قیام اللیل کرنا، فجر میں اٹھ کر کے وضو کر کے مسجد میں آنا کتنا بڑا ثواب ہے. اس عظیم کام، اس عظیم عبادت پر بھی پانی پھیر دینے والا گناہ ہے یہ غیبت.
अभी इंशाअल्लाह बातें सामने आएंगी। है गीबत क्या है? अगर किसी से कहा जाता है मेरे भाई क्यों किसी की गीबत कर रहे हो, हम जैसे आप जैसे लोग कहते हैं अरे मुझे साहब गीबत कहाँ कर रहे हैं, हम तो सही बात कह रहे हैं। गीबत की तारीफ आइए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से हम सुनते हैं। सहाबे किराम की महफिल व मजलिस है, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सामने मौजूद हैं। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने सवाल कर दिया, मेरे सहाबा तदरूना मल गीबा, मेरे सहाबा क्या तुम्हें मालूम है गीबत किसे कहते हैं? गीबत की तारीफ पता है? गीबत के बारे में जानते हो कि गीबत कहा किसे जाता है? गीबत की तारीफ क्या है? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जवाब देते हैं, ज़िक्रुका अखाका बिमा यकरह। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम। आज हम होते, आप होते, अभी नमाज खत्म होती है, इमाम मुसल्ले पर है, मुक्तदी पीछे है, मसला उठता है, अरे ऐसा ऐसा मसला है, अभी इमाम बेचारा सोच ही रहा है जवाब क्या दूं, इस मसला के बारे में बताऊं क्या, जब तक पीछे नमाज पढ़ने वाले मुफ्ती फतवा देना शुरू कर देते, अरे ये तो ऐसा है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सहाबे किराम की जमात मौजूद है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दारे रशीद सामने हैं। नबी सवाल कर रहे हैं, बताओ गीबत किसे कहते हैं? अपना दिमाग ना लगाया, अपना जहन ना खोला, अपने जहन से तारीफ करने की कोशिश ना की, हिम्मत व जसारत न की, कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। क्या बताएं हम आपके होते हुए, मेरी क्या हिम्मत है, हमारी क्या मजाल है कि हम अपनी तरफ से कोई बात कहें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर तारीफ की, गीबत की एक मुख्तसर तारीफ, ज़िक्र का अखाका बिमा यकरह। तुम्हारी वो बात, तुम्हारा वो जुमला, तुम्हारा वो कौल, तुम्हारा वो कलाम, तुम्हारी वो बातें जिसके बारे में तुम कह रहे हो, अगर उसे पता चल जाए, कोई जाकर के बता दे या अपने कानों से सुन ले, तो उसे बुरा लग जाए, अच्छा न लगे। इतनी सी बात गीबत है। किसी की कोई ऐसी बात कहना कि अगर उसे मालूम हो फला साहब मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो उसे बुरा लगे, अच्छा न लगे, यह गीबत है। और यही गीबत इंसान के रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात सारी नेकियों को एकदम बर्बाद करके इंसान को जहन्नमी बना देती है। अभी दलील सामने आएगी इंशाअल्लाह। इतनी खतरनाक बुराई है ये। आज हम चौराहे पर बैठते हैं, होटल पर बैठते हैं, घर में चार लोग बैठे हैं, किसी न किसी का बयान हो रहा है, किसी न किसी की बुराई हो रही है, किसी न किसी के बारे में कमेंट हो रहा है, फेसबुक पर कमेंट, व्हाट्सएप पर कमेंट और दूसरे जितने भी मीडिया है, सोशल मीडिया, सब पर कमेंट और सामने वाले को बुरा लग रहा है। लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। नबी कायनात कहते हैं, ज़िक्र का अखाका बिमा यकरह। तुम्हारे जुबान से निकले हुए वो जुमले, तुम्हारे जुबान से निकले हुए वो अल्फाज, तुम्हारे हाथ की लिखी हुई वो तहरीर कि जिसके सामने पहुंच रही है, जिसके बारे में तुम कह रहे हो, अगर उसे मिल जाए, पता चल जाए, तो उसे अच्छा ना लगे, उसे बुरा महसूस हो, यह गीबत है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैरान हैं, क्योंकि गीबत के बारे में जान चुके थे। नबी कायनात से बेशुमार बार गीबत के तबाहकारियां सुन चुके थे, इसके गुनाह जान चुके थे, हैरान हो गए। प्यारे आका, इतनी सी बात गीबत है,
ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، سوال کیا ہے؟ افرائیت ان کان فی اخماق، اے نبی محترم، جیسے آج ہم کہتے ہیں صاحب غیبت تھوڑی کرے، فلانوا ویسا ہے تب تو ہم کہتے ہیں اسے، غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کمی ہے، اور ہم اسے بیان کریں تو کیا حرج ہے؟ میں مثال بتا دوں، اللہ رب العالمین نے کسی کو ہاتھوں سے معذور کر دیا ہے، اب اسے لولا کہہ کر کے بلانا یا لولا کے نام سے یاد کرنا کیا حرج ہے؟ پیروں سے معذور ہے، لنگڑا کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ سر میں بال نہیں، گنجا کہنے میں کیا حرج ہے؟ آنکھوں میں بینائی نہیں، سور اور اندھا کہنے میں کیا حرج ہے؟ چہرہ خوبصورت نہیں، کالا اور کلو کہنے میں کیا حرج ہے؟ صحابی پوچھنا چاہتے ہیں، اندھے کو اندھا، لولے کو لنگڑا، لولے کو لولا، لنگڑے کو لنگڑا، کالے کو کالا کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سن، ان کان فیہ ما تقول فقد اخترتہ، اگر کسی کے اندر کوئی برائی حقیقت میں موجود ہے اور تم اس برائی کا ذکر کر رہے ہو تو یہی غیبت ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ لولے کو لولا، لنگڑے کو لنگڑا، اندھے کو اندھا، کانے کو کانا، چور کو چور، بے ایمان کو بے ایمان کہہ کر کے بلانا ہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی نہیں، کمی نہیں، خامی نہیں، کوتاہی نہیں، پھر بھی تم اسے چور، بے ایمان، اندھا، لولا، لنگڑا، اپاہج، کالا، کدوا کہہ کر کے بلا رہے ہو تو یہ تو الزام ہے، بہتان ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے سماج میں خود ہم نے کتنے لوگ ہو لنگڑے صاحب اور وہ کلو باؤ کہاں جاتے ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کے اندر کوئی کمی ہے اس کمی کو بیان کرنا، اسے سماج میں اچھالنا، ارے وہی فلانے، وہی لنگڑے صاحب کی بات کر رہے، ارے وہی کسی کا نام ہے، وہی جو لولے ہیں نا ان کی بات کر رہے۔ پسند پروردگار کی میرے بھائیوں، جب ایک اندھے کو اندھا کہا جاتا ہے، ایک لولے کو لولا کہا جاتا ہے، جس کلیجے سے وہ ضبط اور برداشت کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے، اس کا نہ جانتا ہے۔ ایک لنگڑے کو جب کہہ دیا جاتا ہو لنگڑے، اگر اسے اللہ اس وقت طاقت دے دے تو ساری دنیا کے انسانوں کے پیر توڑ دے گا، سب کو لنگڑا کر دے گا تاکہ اسے کوئی لنگڑا کہنے والا نہ۔ بڑا مضبوط دل کر کے، دل میں آنکھ میں آنسو لا کر کے اللہ سے شکوہ کر کے ضبط کر جاتا ہے کہ مجھے لولا اور لنگڑا کہا گیا ہے۔ لیکن ہم ہیں اوبے کلو، اوبے لولے، او لنگڑے کہہ کے ملا کے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بیان کرنا ہی غیبت ہے، اور بے عیب کو عیب دار کہنا یہ الزام ہے، یہ غیبت۔ اسی لیے بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مردہ جانور کا گوشت پیٹ بھر کھا لے تب بھی اتنا گناہ نہیں پائے گا جتنا گناہ ایک عیب دار کو عیب دار کہہ کر کے، ایک زبان بول کر کے، اوبے لولے کہہ کر کے، لنگڑا کہہ کر کے، کلو کہہ کر کے، چور، بے ایمان کہہ کر کے کما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد نامی اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یسیر مع نفر من اصحابہ، اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں ایک مرا ہوا جانور ملا، ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، مرا تھا، سڑ چکا تھا، بدبو آ رہی۔
जानवर, बकरी नहीं, हराम जानवर अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके ज़बा भी किया जाता तब भी हराम था। वो हराम जानवर मर गया तो हराम पर हराम। एक हलाल जानवर बकरी है, वो भी मर जाती है तो हराम हो जाता है अगर ज़बा न किया जाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके। हराम है, मर चुका है, सड़ चुका है, दूर से बदबू आ रही है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु जा रहे हैं, सहाबा आपके साथी साथ में हैं, उसके करीब पहुंचे, बदबू आ रही है। और इसके बाद एक जुमला उन्होंने कहा, वल्लाही ला याकुलु अहदुकुम लहमा हाज़ा हत्ता यमला बत्नुहु खैरुम मिन याकुल लहमा मुस्लिम। अल्लाह अकबर। कहा कसम है परवरदिगार आलम की, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम है, तुम में से कोई इंसान इस मरे हुए सड़े हुए जानवर का गोश्त एक दो बोटी नहीं पेट भर करके खा देगा तो उसे उतना गुनाह नहीं मिलेगा जितना गुनाह वो अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा करके यानी गीबत करके कमा लेगा। का गीबत करके जितना गुनाह, एक जुमला जुबान से निकाला, बस न मेहनत करनी है न कोशिश करनी, बैठा है जबान से एक लफ्ज निकाल दिया, जबान से एक जुमला निकाल दिया और इतना गुनाह पा गया कि हराम जानवर का गोश्त पेट भर करके खाता था, उसे उतना गुनाह नहीं मिलता। ये गुनाह है जिस गुनाह के बारे में अगर इसकी हकीकत को पता लग जाए, हकीकत हम जान ले और इस गुनाह को समुद्र के पानी में डाल दिया जाए, एक लफ्ज के गुनाह को सारे समुद्र का पानी काला हो जाएगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुक मिन सफिय्यत कज़ा व कज़ा कान कसीरतन फ़क़ाल लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़जत बिमाइल बहरी लमा सजतहु। अख़रजहु अबू दाऊद की किताब अल-अदब। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने इस हदीस को किताब अल-अदब के अंदर जिक्र किया है। रावी हदीस अम्मा आयशा बयान करते हैं, एक बात उससे गलती हो गई। अम्मा आयशा से, हज़रत आयशा नबी करीम की चहेती बीवी, गलती हुई है। गलती क्या हुई है? नबी ये कायनात मौजूद है। अम्मा आयशा की कई बीवियों में से एक बीवी का नाम हज़रत सफिया है। कद छोटा था, जिक्र आया, बयान आया, नाम आया सफिया का। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कह दिया, अल्लाह के नबी ये आपके लिए काफी है। ऐसे हाथ के इशारे से नाटी कह दिया, बूठी कह दिया, जुबान से अल्फाज भी अदा न किए, बस हाथ के इशारे से नाटी कह दिया। नबी ये कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा से अल्लाह के नबी नाराज हुए। कहा आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़जत बिमाइल बहरी लमज़जतहु। आयशा तूने एक ऐसा कलिमा कह दिया है, तूने एक ऐसा लफ्ज कह दिया, एक ऐसा जुमला तेरी जुबान से निकला है कि अगर इसके गुनाह को समुंदर के पानी में डाल दिया जाए तो सारे समुंदर का पानी नापाक हो जाए, सारे समुंदर का पानी का जायका बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसका मजा बदल जाए, उसकी हैयत तब्दील हो जाए। गौर करो मेरे भाइयों, हमने कितने लोगों को चोर, बेईमान, लूला, नगड़ा, अंधा, अपाही क्या क्या करके नाउज़ुबिल्लाह पुकारा है। कितना बड़ा जुर्म कर रखा है। इबादत, नमाज अहम है, रोजा अहम है, ज़कात अहम है, ज़कात अहम है, हज अहम है, सारी इबादतें अहम है और जन्नत में ले जाने का जरिया है। लेकिन इन इबादतों के सवाब की, इनकी हिफाजत भी जरूरी है। एक मिसाल दे दो, कोई आदमी बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चला जाए और उसके बाद कहे मुझे ये परेशानी है, इसका इलाज चाहिए, इसकी दवा चाहिए, डॉक्टर दवा देता है और उसके बाद कहता है फला फला चीजों से परहेज करना, दवा ले जाओ, ये दवा तुम्हें फायदा देगी, तुम्हारी परेशानी दूर करेगी, लेकिन फला फला चीजों से दूर रहना, इसका इस्तेमाल न करना। अब वो मरीज घर आए, डॉक्टर ने जिन चीजों से रोका था वो भी इस्तेमाल करे, दवा भी इस्तेमाल करे, वो दवा फायदे की होगी? कुछ नहीं फायदा करेगी। ये परहेज नहीं किया है,
حدیث بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے، اللہ بتلاتا ہے، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں. ساری عبادتیں فائدے کی ہے. ساری عبادتوں کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے چھٹکارا، جنت کا داخلہ مل سکتا ہے، لیکن پرہیز ضروری ہے. پوچھا گیا حدیثوں سے، پوچھا گیا نبی کریم سے، پوچھا گیا، تلاش کیا گیا حدیثوں میں پرہیز ہے کیا چیز. نبی کریم کی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ وہ پرہیز زبان کی غلطیاں ہیں. اگر زبان کی غلطیوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہم نے عبادتیں کی تب تو یہ عبادتیں ہمیں فائدہ دیں گی، ورنہ یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں. ایک لفظ، ایک جملہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. عن جد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث عن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعالى علي الا اغفر لفلان انی قد غفرت لفلان واحببت عملك. اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلہ. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ کے اندر ذکر کیا ہے. راوی حدیث جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میرے بھائیوں جسے کہ لولا کہتے ہیں، او بے لگڑے، او اندھے، او باہج کہہ دینا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں تھوڑی سی کہاں سنی ہوئی، ارے کیا نماز پڑھتے پڑھ کا نماز پڑھ تو جہنمی ہو. تھوڑی سی غلطی کری دیکھی، ارے تو جہنمی ہے، تیری نماز کیا کس کام کی، بڑا نمازی بنتا ہے. ایک شخص نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک آدمی نے ایک آدمی کو کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم ہے اللہ کی اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، یعنی فلاں بخشا نہیں جائے گا، فلاں شخص جہنمی ہے. آج بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج سے بڑی بڑی لچھدار تقریریں ہوتی ہیں، فلاں مسلک والا جہنمی، فلاں گروہ والا جہنمی، فلاں ایسا جہنمی، فلاں ویسا جہنمی، فلاں پارٹی والا ایسا، فلاں پارٹی والا ویسا. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص تھا، ایک شخص نے کہہ دیا اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. وقت کے نبی کے پاس جبریل آ گئے، اللہ پیغام دے کر کے بھجوا دیا، جاؤ اس شخص کو بتا دو من ذا الذی یتعالی علیہ الا اغفر لفلان. وہ کون ہوتا ہے کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو رب کرنے والا ہے. اللہ جس کو چاہے گا جنت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں پھینکے گا. بے شمار واقعات کتاب و سنت کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں. پوری زندگی گناہ کرنے والا شخص سچے دل سے ایک دن توبہ کرتا ہے، اللہ دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیتا ہے اللہ کا غفران لکھ کے. یہ اللہ ہے. پوری زندگی زناکاری، بدکاری، عیاشی، بدمعاشی کرنے والی عورت باہر نکلتی ہے، ایک پیاسے کتے کو تڑپتا دیکھ کر کے پانی کو اسے نکال کر کے پلا دیتی ہے، اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. پوری زندگی گناہوں میں بیتنے جا سکتے، زندگی بھر عبادت کرنے والی عورت ایک بلی کو باندھ دیتی ہے، بھوکی مر جاتی ہے، اللہ کا جہنم کا اعلان کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. اللہ جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے. ہم اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں. اور اگر کرتے ہیں تو سن لیں، ایک شخص نے فیصلہ کر دیا تھا اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، نہیں فلاں جہنمی ہے. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا، اپنے فرشتے کو وقت کے پیغمبر کے سامنے حاضر کر دیا، کہا جاؤ اس شخص کو بتا دو کون ہے وہ فیصلہ کرنے والا. اور سن لے، جس نے یہ جسارت کی ہے، جس نے یہ غلطی کی ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے،
ایک لفظ جملہ بولا ہے فلا جہنمی. اللہ کہتا جا جس کو تو نے جہنمی کہا ہے جا میں نے اسے جنت دے دی. جسے تو نے جہنمی کہا انی قد غفرت لفلان اس کی مغفرت کر دی اسے جنت دے دی. واحببت عملک. حاجی صاحب نمازی صاحب مولوی صاحب اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرنے والوں دوسروں کو کمتر اور کمزور سمجھنے والوں دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنے والوں اللہ نے اس شخص کو کہا جس عبادت پر گھمنڈ کر کے تو نے اپنے آپ کو جنتی محسوس کیا جنتی ہونے کا خیال کیا دوسرے کو جہنمی سمجھا میں نے تیری ساری عبادتیں برباد کر دی یعنی تو جہنمی ہے. ایک شخص کو صرف جہنمی کہہ دینے سے ایک لفظ زبان سے غیبت کر دینے سے اللہ نے زندگی کی ساری عبادتیں برباد کر کے کہاں پھینک دیا جہنم میں. یہ ہے غیبت ہے. اتنا بڑا جرم ہے یہ زبان کی غلطیاں اتنا بڑا یہ جرم ہے اتنی بڑی غلطی ہے. ان غلطیوں سے ہمیں آپ کو سب کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ورنہ کل قیامت کے دن ہماری کوئی نیکی ہمارے کام نہیں آ سکے گی اگر ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں اتنا بڑا جرم ہے یہ غیبت ایسی برائی ہے. اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے حدیث ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل ان فلانة يذكر بالكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكن توصي جيرانها بلسانها قال هي في النار. قال ان فلانة يذكر بالقلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكن لا توصي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. اخرجه احمد في مسنده. امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند احمد کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں بیان کرتے ہیں نبی کریم کے سامنے ایک شخص آیا ایک آدمی آیا ہے اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں میرے محلے میں میرے گاؤں میں ایک عورت ہے بڑی نیک عورت ہے بڑی عبادت گزار عورت ہے اتنی عبادتیں کرتی ہے کہ یوز کر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے گھر گھر اس کا بیان ہو رہا ہے. نماز پڑھتا ہے تو فلانی کی طرح پڑھو اس کی طرح روزہ رکھو تب جانے اس کی طرح صدقات و خیرات کرو تب جانے اس کی طرح نیکیاں کرو تب جانے. اتنی نیک ہے اتنی عبادت گزار ہے لیکن اے اللہ کے نبی کمی ہے. کیا کمی ایک کمی ہے اس عورت کے اندر. کہا کمی کیا ہے کہا توزی جیرانہا بلسانہا سرور کائنات اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. لاٹھی ڈنڈے نہیں چلاتی کچھ نہیں چلاتی زبان کی بڑی تیز ہے. ایسی باتیں کہہ دیتی ہے کھری کھوٹی کہہ دیتی ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے. پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی تیزی سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ سنا. اللہ کے نبی نے ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھا تاکہ اپنے نار اس عورت کو جا کر کے خبر کر دو وہ جہنمی ہے. اللہ جتنی عبادت گزار ہے کہ گھر گھر اس کا بیان ہو رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے تذکرے ہو رہے ہیں اس کے عبادتوں کے چرچے ہیں پورے سماج میں گاؤں میں محلے میں شہر میں لیکن زبان کی تیز ہے زبان کنٹرول ہے زبان بے لگام ہے. زبان سے جھوٹ بولنا زبان سے غیبت کرنا زبان سے چغلی کرنا زبان سے گالی بکنا زبان بے لگام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اس عورت کو بتا دو وہ جہنمی ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہیں اے نبی یہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے ایک عورت ایسی بھی ہے جو کم عبادتیں کر پاتی ہے کم روزے رکھ پاتی ہے کم صدقات کرتی ہے صرف فرائض بمشکل ادا کر لیتی ہے. ولیکن لا توصی جیرانہا بلسانہا اللہ کے نبی لیکن زبان کی میٹھی ہے اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہے. میری ماں اور بہنیں سن لے کر سن رہی ہوں
زبان سے اس کے ساس کو شکایت نہیں ہے، سسر کی شکایت نہیں ہے، اس کے نند کو شکایت نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو شکایت نہیں ہے. زبان کی میٹھی ہے، زبان اچھی ہے اس کی. نبی یہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جنہ، میرے صحابی جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو، وہ عورت جنتی ہے. اللہ اکبر. عبادتیں کم کر پا رہی ہے، بمشکل فرائض ادا کرتی ہے، لیکن زبان درست ہے. نبی کائنات نے خوشخبری سنائی، وہ عورت جنتی ہے. انصار بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ازمن له الجنہ. اخرج البخاری في کتاب الرقاق. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کے اندر روایت نقل کی ہے. حضرت سعد بن سعد کی حدیث میں بیان کرتے ہیں جنت کو تلاش کرنے والوں، جنت کی خاطر صبح اٹھ کر کے فجر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والوں، جنت کے لیے تہجد پڑھنے والوں، جنت کی طلب میں نمازوں کی پابندی کرنے والوں، جنت کی طلب میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں، جنت کی طلب میں تمام عبادات کرنے والوں، نبی کہتے ہیں جنت بڑی آسان ہے. بڑی آسان کیسے؟ کا صرف دو چیزوں کی گارنٹی لو، اس کا غلط استعمال زندگی میں نہیں کرو گے. میں گارنٹی لے رہا ہوں. کون؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں ضمانت لے رہا ہوں جنت دلواؤں گا. اللہ نبی ضمانت لے لے جنت نہ ملے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن دو چیزوں کی ضمانت ہمیں لینی پڑے گی، آپ کو لینی پڑے گی. بڑی آسان، بڑا آسان لیکن بڑا مشکل بھی ہے. اللہ کے نبی نے پہلی چیز ماں بین لحییہ، جو تمہارے دونوں داڑھ کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا، جسے ہم زبان کے نام سے یاد کرتے ہیں، نبی نے کہا اس زبان کو غلط استعمال زندگی میں نہ کرو. اس کا غلط استعمال نہ ہونے پائے، مسیوز نہ ہو. وما بین رجلئی، جو تم نے پیر کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ دونوں چیزوں کو آج توبہ کر کے اس مسجد سے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ان دونوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے. اللہ کی قسم نبی گارنٹی لے رہے ہیں، نبی جنت دلوا رہے ہیں. زبان کی اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا. یہ زبان بہت بڑی بڑی غلطیاں کرواتی ہے. اسی لیے جب بھی آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب بھی صحابہ کرام سے کہیں بھی چوک ہوئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے ابو بکر و عمر کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا ہے. ابو بکر و عمر کے درمیان حضرت عمر کی کچھ باتیں ابو بکر کو لگ جاتی ہیں. ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. آگے جا رہے عمر کو احساس ہو گیا بڑی غلطی ہو گئی. ابو بکر میرے بھائی مجھے معاف کر دو، پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. ایک غلطی ہوئی ہے، زبان سے کچھ الفاظ نکلے ہیں، کچھ جملے نکلے، ابو بکر کو تکلیف ہوئی ہے. بھاگے دوڑے ابو بکر کے پیچھے دوڑے، بھیا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو. ابو بکر جا رہے ہیں، پیچھے عمر دوڑے جا رہے ہیں. نبی یہ کائنات کا سامنا ہوا، کائنات کیا بات ہے میرے بھائیوں. یہ زبان ایک بار غلطی کی تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر خود بیان کرتے ہیں کان بینی و بین رجل کلام وکانت امہ اعجمیۃ فنمت منها فذکرنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصابک فلان قلت نعم قال فنمت من امہ قلت نعم قال انک امرؤ فیک جاہلیہ. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں ایک بار میرے اور ایک انسان کے درمیان، دوسری روایتوں کے اندر میرے اور بلال کے درمیان، بلال غلام ہیں، حضرت ابو بکر آقا، بحث و تکرار ہوا، کچھ کہا سنی ہوئی، کہہ دیا. حضرت ابو ذر نے، حضرت بلال کا رنگ بڑا مشہور ہے، کالا تھا، حبشی تھے. ابو ذر غصے کو کنٹرول میں نہ کر پائے
اور زبان سے یہ جملہ نکل گیا جب نہ سودا جب کروٹی کے بیٹے. ایک غلام ہے چارہ کر سکتا ہے, ایک مزدور ہے کھیت میں کام کر رہے, پتا نہیں کیا کہ ہم کتنی گالیاں اس کو وقت ڈالتے ہیں, کیا کیا کہہ دیتے ہیں. کام کر رہا ہے تمہارے کھیت میں, محنت کر رہا ہے, تب مزدوری دے رہے ہو, کیوں گالی دے رہے ہو. ضبط کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, اللہ سے دل میں شکایت کر رہا, اللہ مجھے معذور کیا ہے, مجھے مجبور کیا ہے, یہ شخص سامنے والا مجھے گالی دے رہا ہے, میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آخرت میں فیصلہ ہوگا, ایک ایک لفظ کا, ایک ایک جملے کا, ایک ایک بات کا, ایک ایک عمل کا. ابو ذر کہتے ہیں ابن سودا کہہ روٹی کے بیٹے. بلال کو تکلیف بھی ہے, نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا ہے, حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نکلے ہیں. دیکھا بلال رو رہا ہے, بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے. کون ہے وہ ظالم جس نے میرے بلال کو رلا دیا؟ میرے بلال کی آنکھوں میں آنسو لانے والا شخص کون ہے؟ بلال بات کیا ہے, کچھ تو بتاؤ. کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے تو یہ دنیا والے مجھے کالے ہونے کا تانا دیتے ہیں. اللہ نے مجھے خوبصورت نہیں بنایا, میرا رنگ کالا کیا ہے. ابو ذر جیسے انسان نے کھروٹی کا بیٹا کہا ہے, اے اللہ کے نبی بڑی تکلیف ہوئی ہے. دوڑا دوڑا آگ کے پاس آ گیا. اسی کانے کو کلمہ کہہ دینا, میرے بھائیو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, کچھ نہ کیا, اس کے دل سے جا کر کے پوچھو. کسی اندھے کو اندھا کہہ دینا, لولے کو لولا, لنگڑے کو لنگڑا کہہ دیتے ہو دھڑلے کے ساتھ. اس کے دل سے کبھی جا کر کے پوچھو, گاؤں سا کلیجہ رکھ کر کے اپنی ہمت کر کے وہ برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. اللہ اکبر. جب نہ سودا نبی کائنات کروٹی کا بیٹا مجھے ابو ذر نے کہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو طلب کر دیا. ابو ذر اصابت فلانن, فلاں کو گالی دی ہے. نام اصابت اپنی کبھی امہی, اس کی ماں کے بارے میں غیرت دلائی ہے, شرم دلائی, آگ دلائی. کل تو ڈر. ابو ذر کہتے خود میں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ہم ہوتے نا, آپ ہوتے جھوٹ کہہ رہا ہے, کوئی گواہ پیش کر دے. آج کوٹم کچہری میں یہی سب ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں ہم غلط پر ہے, پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں, پھر بھی مقدمے پر مقدمہ کر رہے ہیں, پیچھے ہٹتے ہی نہیں. ہماری ناک کٹ جائے گی. جہنم میں چلو گے وہاں ناک نہیں کٹے گی, ساری دنیا دیکھے گی. یہاں ناک کٹ رہی ہے, غلط پر ہے, پھر بھی مقدمہ. حضرت ابو ذر سے غلطی ہوئی ہے, معمولی غلطی ہوئی ہے, زبان سے غصے میں کروٹی کا بیٹا نکل گیا ہے. نبی ڈانٹ رہے ہیں, کیا غلطی تو نے یہ کی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے غلطی کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ, اے ابو ذر تیرے اندر ابھی جہالت موجود ہے. رو رہے ہیں ابو ذر. حدیثیں بتلاتی ہیں حضرت ابو ذر نے بلال سے معافی مانگ لی ہے. بلال مجھ سے غلطی ہوئی, میرے بھائی معاف کر دو. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بلال کو ترس آیا, رحم آیا, کہا جاؤ معاف, جاؤ معاف کر دیا. سکون نہیں ہے. روایتیں بتلاتی ہیں پھر بھی قرار نہیں ہے ابو ذر کو. نبی یہ کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی بلال نے تو معاف کر دیا, اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ تصور دل کے اندر, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اذان ہو رہی ہے, بغل میں نماز کی جماعت کھڑی ہے, بغل میں ہم بیٹھے بھی ہیں, تصور ڈر آیا, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اذان ہو رہی ہے, مسجد چھوڑ کر کے بھاگے جا رہے ہیں, خوف آیا, اللہ کو منہ دکھانا ہے. نہیں آیا. فجر کی نماز پڑھی ہے, حاجی صاحب نے کدال اٹھایا ہے, گئے ہیں پڑوسی کی پیڑ چھاٹ رہے ہیں, ڈرایا تو اللہ کو منہ دکھانا ہے. کچھ نہیں. اور ختم ہے ہمارے دلوں سے, اللہ کا ڈر ختم ہے. وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا. اے اللہ کے نبی اللہ کو منہ دکھانا ہے, کہنا بھائی کیا چاہ رہے ہو,
हुई। थोड़ी देर पहले मुझे गुरूर आया था, घमंड आया था, उस गुरूर और घमंड को चकनाचूर करना चाहता हूँ। कहा कैसे? कहा ये कच्ची फर्श है, कच्ची जमीन है, मैं इस जमीन पर करवटी के बल लेट जाता हूँ। आप बिलाल से कह दीजिए कि बिलाल अपना काला कलूटा पैर उठाए और मेरी करवटी पर रख दे, ताकि मेरे दिमाग में जो घमंड आया था वो घमंड खत्म हो जाए। कल मैदान महशर में अल्लाह को जवाब देने के लायक हो जाओ। एक गलती हुई है, चूक हुई है, माफी भी मांग ली है, लेकिन अल्लाह के डर से कच्ची जमीन पर लेट गए हैं और अल्लाह के नबी ने बिलाल को हुक्म दिया है अपना पैर उठाओ। जिस जिस्म को उन्होंने कलूटा कहा था, कलूटी का बेटा कहा था, वो जिस्म अब उनकी कनपटी पर होगा। हज़रत बिलाल ने अपना पैर उठाया, उसे की कनपटी पर रखा। इस तरह से माफी और तबाही कराई थी साहबे किराम। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मौकों पर, बेशुमार मुख्तलिफ हदीसों में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु वला यस्तकीम क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। अल्लाह के नबी कहते किसी इंसान का ईमान दुरुस्त हो ही नहीं सकता, मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक उसका दिल ना सही हो जाए, और किसी का दिल उस वक्त तक नहीं दुरुस्त होगा जब तक उसकी जुबान दुरुस्त ना हो जाए, जब तक जुबान दुरुस्त ना हो जाए। इसलिए सहाबे किराम को देखिए, रोया करते थे ज़ाहिर। एक बार थोड़ी सी गलती हजरत अबू बकर से हुई है, जुबान तेज हुई है, घर के अंदर चले गए हैं, दरवाजा बंद कर लिया है, जबान सवाल से थोड़ी सी गलती हुई है, सवाल आट रहे हैं। आपकी बेटी ने देखा, दौड़ी दौड़ी हजरत उमर के पास चले गई, चचा मुहतरम चलिए, पता नहीं अब्बू को क्या हो गया है। दरवाजा बंद करके अपनी जबान अपने हाथों से ऐट रहे हैं, अपनी जबान अपने हाथों से ऐट रहे हैं। हजरत उमर आए, खिड़की से झांका, किसी सुराख से झांका, कहा अपना नाम तक मेरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए जबान को। दरवाजा खटखटा रहे हैं, बमुश्किल दरवाजा खोला है, जबान सूख चुकी है। कहा ये आप कर क्या रहे हैं? कहा नहाजा औरत बिल मवारिद, इस जबान ने मुझे बदतरीन घाट दिखा दिया है, इस जबान ने मुझे हलाक कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसीलिए उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी कायनात की खिदमत में आए हैं। तिरमिज़ी शरीफ किताब ज़ुहद की रिवायत है, सवाल कर बैठे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नजात, नबी कायनात नजात चाहिए, दुनिया में इज्जत चाहिए, मरने के बाद जन्नत चाहिए, नजात चाहिए। कहा नजात चाहते हो, 3 नुस्खे अपना दो। कहा कौन सा नुस्खा? सबसे पहली चीज, अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहिए, जबान कंट्रोल में, किसी को रेटे नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं करेगा। इज्जत के साथ सामने वाले से इज्जत से बात करोगे। आज हम लोग हैं और अक्सर हम तालिब इल्म या उलमा किराम के दरमियान ये होता है, जब कोई क्लास में साथ में आगे क्या कर रहा था, इसे रेटे करके गाली बोलते हैं, तो वो भी सामने वाला। इज्जत से जिसके साथ बात करोगे कोई इज्जत से बात करेगा। इज्जत चाहिए, नजात चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे पहला नुस्खा ये है, अपनी जबान अपने कंट्रोल में कर लो। इज्जत मिलेगी दुनिया के अंदर, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। हमसे कले का निशान वन यसा का बैत। दूसरा नुस्खा ये है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, अपने घर में रहा करो। फुर्सत का मौका है, खाली मौका है, कोई काम नहीं, क्या कुछ काम नहीं, चलो होटल पर टाइम पास कर, टाइम पास कर। होटल पर बैठना हो या कुछ वहां खाए से उलमा सुनाते हैं, सुन लेना कितना बड़ा जुर्म है। वहां बैठोगे, ग़ीबत करोगे, झूठ बोलोगे, चुगलखोरी होगी, गुनाह पर गुनाह मिलेगा। नबी कहते हैं फुर्सत का मौका है, कोई काम नहीं, बीवी बच्चों के अंदर हो, अपने घर के अंदर हो, बीवी बच्चों के साथ रहो। वल यसा को बैठ वद की अला तक़ियति, याद आए अपना गुनाह, अल्लाह
کسی کو لولا کہا ہے، کسی کو لنگڑا کہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے. سب یہ غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں. وقت یادا خطیتک، اپنے گناہ یاد کر کے اللہ سے رویا کرو. زبان کنٹرول میں کر دو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی رہے. اپنے غلطیوں پر رویا کرو. یہ 3 نسخے ایسے ہیں کہ تمہیں عزت ملے گی، نجات ملے گی. دنیا میں عزت، مرنے کے بعد جنت ملے گی. کئی بے شمار حدیثیں اور واقعات ہیں. بہرحال میں انہی باتوں پر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں اب عزم کر کے اٹھو. بہت حدیثیں، بہت واقعات قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے ہم سن چکے ہیں. زبان کی غلطیوں کے تعلق سے اور خاص کر کے غیبت کے تعلق سے کتنا بڑا جرم ہے. عزم اور ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ العزیز. اب ہم غیبت سے حد درجہ، حد الامکان، حد المطلوب بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام حاضرین و سامعین کو اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زبان سے ہونے والی تمام غلطیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ خاص کر کے غیبت سے کو سے دور رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.